नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 173। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। इन्नमा बेशक हर्रमा उसने हराम किया अलैकुम तुम पर अलमैतता मर्दार वद्दमा और खून वलहमा और गोश्त अलखिंजीरी खंजीर का वमा और जो उहिल्ला पुकारा गया बिही उसको लिगैरिल्लाही वास्ते गैर अल्लाह के फामन तो जो कोई इस्तुर्रा मजबूर कर दिया गया गैरा ना बागिन सरकशी करने वाला हो वला और ना आदिन हद से बढ़ने वाला हो फला तो नहीं इस्मा कोई गुनाह अलैहि उस पर इन्नल्लाह बेशक अल्लाह तआला गफूरुन बहुत बख्शने वाला है रहीमुन बहुत रहम करने वाला है। रूट वर्ड इन्नमा सिवाय इसके नहीं हर्रमा उसने हराम किया हर्रमा युहर्रिमु तहरीम हराम करना अलैकुम तुम पर अलमैतता मर्दार मौत से मौत इसका रूट है जो मर जाए वद्दमा और खून ब्लड वलहमा और गोश्त अलखिंजीरा खंजीर का वमा और जो उहिल्ला पुकारा गया ये नया लफ्ज़ है हा लाम लाम इसका रूट है अहल्ला युहिल्लु हिलाल भी इसी लफ्ज़ से है। हिलाल हिलाल किसको कहते हैं? पहली रात के चांद को अरबी में हल्लाला का मतलब है बुलंद आवाज़ से कुछ पुकारना, आवाज़ को ऊंचा करके कुछ बोलना। तो हलाल को हलाल इसलिए कहते हैं जब पहली रात का चांद नज़र आता है सब शोर मचा देते हैं। इसी तरह हाजियों का लब्बैक पुकारना उसको भी तहलील कहते हैं, वो भी हल्लाला से है क्योंकि लब्बैक पुकारने में क्या होता है, दिल में पढ़नी चाहिए लब्बैक। क्या बेहतरीन हज कौन सा है जिसमें बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ा जाए, लब्बैक पढ़ा जाए। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है वो जो चीखता है रोता है उसको भी इस्तहलाल कहते हैं। हदीस में आता है कि जब नया बच्चा आवाज़ निकालता है तो वो वारिस बन जाता है, यानी उसके हक में भी विरसा होना चाहिए, चाहे वो उसी वक़्त मर जाए थोड़ी देर के बाद वो विरासत में शरीक होगा, फिर आगे उसकी तकसीम होगी क्योंकि वो चला गया। खैर बेसिकली चांद के लिए इस्तेमाल हुआ, फिर हर आवाज़ के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो यहाँ मुराद बुतों का नाम लेकर बुलंद आवाज़ से उनके नाम पर ज़बा करना। वमा उहिल्ला और जो पुकारा गया बिही साथ इसके लिगैरिल्ला वासे गैर अल्लाह के अदर देन अल्लाह फमन तो जो कोई इस्तुर्रा मजबूर किया गया इसका रूट है ज़्वाद रा ज़र्रर। ज़र्रर किसको कहते हैं? नुकसान को, यानी जिसको मजबूर किया गया। और इस्तरारी कैफियत होती है किसी को किसी ऐसी चीज़ में मजबूर करना जिसे वो अपने लिए नुकसान दे समझता हो, यानी किसी को वो काम करने के लिए पुश करना जिसमें उसे नुकसान नजर आए। गैरा बागिन ना वो चाहने वाला है, बागिन बगा यबगी से है, इसी से लफ्ज़ बागी है। वला आदिन और ना वो हद से बढ़ने वाला है, ना वो डिज़ायर रखता है और ना वो ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने वाला है। उद्वान इसी से है। फला पस नहीं इत्मा गुनाह और यहाँ है गुनाह की सज़ा अलैहि उस पर, यानी उसके खाने पर। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बख्शने वाला मेहरबान है। और गफूर का लफ्ज़ गैन फा रा से है, यानी रूट है इसका अलगफर कहते हैं। असत्रू व तजावुज़ असल में ये कहते हैं मिगफर से है। मिगफर कहते हैं हेलमेट को जो जंग के वक़्त पहना जाता है क्योंकि वो छुपा भी लेता है और बचा भी देता है। और मग़फ़िरत भी क्या है, अल्लाह इंसान के गुनाह को छुपा भी देगा और उसके साथ साथ उसे जहन्नम से बचाएगा। दो चीज़ें मग़फ़िरत में होती हैं। नंबर एक गुनाहों का छुपाना, क्योंकि क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ने माफ़ करना है उसके साथ क्या करेगा अल्लाह ताला, इन्हें पहले दिखाएगा
یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اور انسان سمجھے گا میں ہلاک ہو گیا، اب بچنے کی صورت نہیں، تو اللہ رب العزت ان سب کو کور کرے گا اور کہے گا جیسے میں نے تمہیں دنیا میں چھپایا، یعنی غلطیوں کو جیسے دنیا میں چھپایا آج بھی چھپا لوں گا اور میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ ان کے گناہوں کو نشر نہیں کرے گا۔ دعا کرنی چاہیے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لے، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کمزور ہے اور بہت سی غلطیاں اس سے ہوتی ہیں۔ اور جب ہم اللہ رب العزت سے بخشش مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ تو ہمیں چھپا بھی دے اور معاف بھی کر دے، یعنی ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، یعنی ہمیں اس کی سزا نہ دینا۔ الرحیم رحم فرمانے والا ہے، الرحیم کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر، مبالغہ ہے اس میں، تو الرحیم بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر انما حرم علیکم، ایک وہ تھا جو اہل عرب نے خود پر حرام کر رکھا ہے، اللہ پر ناحق باتیں کہتے ہیں، اور ایک وہ تھا جو اللہ نے خود حرام کیا ہے۔ ہر چیز حلال ہے جب تک حرام کہہ نہ دیا جائے، اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لہٰذا کوئی پیغمبر بھی کسی بھی چیز کو خود پر حرام نہیں کر سکتا، کیونکہ پچھلی آیت میں یوں کہا گیا تھا، طبیعت کا ذکر ہوا ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوا کیا طیب نہیں ہے، کیا حلال نہیں ہے، کیا نہ کھائیں؟ تو بتا دیا گیا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تم پر حرام کیا گیا میتہ، مردار، ڈیڈ۔ مردار کیا ہے؟ نمبر 1 جو خود مر گیا ہو اپنی موت، نمبر 2 جو ذبح نہ کیا گیا ہو، کسی اور طریقے سے مرا ہو، ذبح کے علاوہ کسی بھی طریقے سے مرنا میتہ ہے، چاہے وہ چوٹ کھا کر، چاہے وہ اوپر سے گر کر، چاہے لڑ کر، چاہے کوئی بھی ہو، اس کی آگے وضاحت آئے گی۔ نمبر 3 ذبح تو کیا گیا لیکن خون نہیں نکلا، ایسے طریقے سے ذبح کیا گیا جس سے پورا خون باہر نہ نکلا ہو، غلط طریقے سے ذبح کیا گیا، خون جسم میں ہی رک گیا۔ نمبر 4 کسی ایسے شخص نے ذبح کیا ہو جو مسلمان یا اہل کتاب میں سے نہ ہو، جیسے کسی مجوسی نے یا مرتد نے ذبح کیا ہو۔ یہ ساری چیزیں خواہ ذبح بھی ہوں، مردار کی ایک قسم ہوگا۔ نمبر 5 غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، یہ سب حرام ہے۔ حرمہ اس نے حرام کیا، یہ نہیں کھا سکتے۔ ودمہ دوسری چیز خون، خون میں کیا حرام ہے؟ بہتا ہوا خون، جمع ہوا خون نہیں حرام، جیسے تیلی، کلیجی۔ حدیث اس کے بارے میں آتا ہے ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے، جہاں تک 2 مردار کا تعلق ہے وہ ٹڈی اور مچھلیاں ہیں۔ سمندر کا کھانا جو ہے اگر وہ باہر نکالے مر بھی جائے، مچھلی اگر ذبح نہ بھی کریں تو حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی میں خون نہیں ہوتا، اس لیے وہ مری ہوئی بھی حلال ہے۔ جہاں تک 2 خونوں کا تعلق ہے تو وہ جمے ہوئے خون ہے، تیلی اور کلیجی حلال ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے بہتا ہوا خون حرام ہے، جمع ہوا نہیں۔ جو رگوں میں ذبح کرنے کے بعد، نکالنے کے بعد پھر بھی جو رہ جائے، ہڈی میں رہ جائے، تیلی کی شکل میں، کلیجی کی شکل میں، وہ حلال ہے۔ یہ ایک ایکسیپشنل چیز بھی ہمیں اللہ نے بتائی ہے، کیا حرام ہے؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، اگرچہ خنزیر کی ساری چیزیں ہی حرام ہے، لیکن لحم کا ذکر اس لیے آیا ہے، اس کو ذبح کرنے میں مطلوب کیا ہوتا ہے؟ گوشت۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ جانور کا گوشت ہی مطلوب ہوتا ہے، اور گوشت کی پھر قسمیں ہوتی ہیں، ہڈی والا اور بغیر ہڈی کے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہڈی خریدنی ہے تو ہڈی دے دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہڈی والا گوشت دے دیں، گوشت مانگتے ہیں، ہڈی تو نہیں مانگی جاتی۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قرآن نے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، ہڈی نے کی۔
تو وہ آپ یوز کر لو، یا اس کی سکن یا بال یوز کر لو، کیونکہ جو مطلوب ہے اس کا یہاں ذکر کیا ہے، باقی اس کے تابع ہے، سب حرام ہے۔ خاص طور پر پیچھے کھانے کی بات ہوئی ہے، اس لیے یہاں لحم الخنزیر کی بات ہوئی ہے، بالوں کھالوں کی وضاحت کی یہاں ضرورت نہ تھی۔ یہ بات کیوں میں اتنی وضاحت سے کہہ رہی ہوں؟ لوگ ایسی باتوں میں بہت طویلیں نکالتے ہیں، بہت زیادہ طویلیں کرتے ہیں۔ دیکھو کہاں لکھا ہے قرآن میں سب کچھ حرام ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس کنٹیکسٹ میں بات آئی ہے۔ یہ کھانے کے کنٹیکسٹ میں بات آئی ہے، وما اہل لغیر اللہ، وہ سب بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جیسے عربوں کے ہاں بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر، وہ اللہ کا بھی نام لے لیتے، ساتھ کسی بت کا بھی نام لے لیتے۔ بعض دفعہ بتوں کے آگے خاص پتھر رکھے ہوئے ہوتے، اس کے اوپر ذبح کر کے وہیں چھوڑ دیتے، اور بعض دفعہ کہیں بھی ذبح کرتے، اور دل میں کیا ہوتا، یہ ہم بتوں کی خوشنودی کے لیے ذبح کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کروائیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، کیونکہ ذبح کرنا عبادت کرنا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ قربانی کو صلاح کے برابر قرار دیا گیا، اس لیے قرآن میں منع کیا گیا وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کھانا بھی عبادت ہے، اور کھانے کے صحیح طریقے اختیار کرنا بھی عبادت ہے، اور ان طریقوں سے انحراف عبادت کے خلاف ہے۔ تو جانوروں میں سے وہ کھا سکتے ہیں جس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا۔ شرعی طریقے پر ذبح کرنے کی دو شرائط ہیں: نمبر 1 خون بہایا گیا ہو، نمبر 2 اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جس کا خون نہ بہایا گیا، غلط طریقے سے ذبح کیا گیا، یا اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، ایسا کھانا بھی حلال نہیں۔ یہ بھی یقین کر لینا چاہیے ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، یہ نہ ہو اس کا کوئی بھی دین نہ ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے، شرائط پوری ہو جائیں تو گوشت کھا سکتے ہیں، کیونکہ اصل چیز ہے شرائط۔ فمن اضطر، بعض دفعہ بتوں کے نام پر، لیڈر کے نام پر بھی، بعض دفعہ حضرت مسیح کے نام پر بھی ذبح کرتے ہیں، ان کے نام کی قربانی دیتے ہیں۔ بعض لوگ مسلمانوں میں سے پیر فقیر کے نام کی قربانی دیتے ہیں اور ان کے مزاروں پر جا کر ان پر قربانی کے بکرے دیتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کے نام پر، کسی اور کے مزار پر، کسی اور کے لیے قربانی کرنا، خواہ وہ ذبح کرے یا ویسے ہی جا کر چڑھاوا چڑھائے، سب حرام ہے۔ ایسا ہی حرام ہے جیسے خنزیر، خون اور مردار حرام ہے۔ ایک چیز میں ایکسیپشن ہے، ہمارا دین آسانی کا دین ہے، انشاءاللہ اس کی آگے بھی آیات آئیں گی، اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا، جو بے قرار ہو جائے، جو مجبور ہو جائے، کچھ اور نہ ملے، اور اضطرار کا روٹ کیا ہے؟ ضرر، یعنی جس کو نقصان کا اندیشہ ہو، بیمار ہونے کا یا ہلاک ہونے کا، غیر باغن، وہ اس کا چاہنے والا نہیں، اس کی طلب نہیں کہ وہ حرام کھائے، ولا عادن، اور ضرورت سے زیادہ کھائے، یعنی بہت پیٹ بھر کے نہ کھائے، صرف جان بچانے کے لیے کھائے، فلا اثم علیہ، یعنی اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ بعض اضطراری حالات اس کو سمجھتے ہیں مجبوری، جی اسی جگہ پر ہے جہاں حلال ہے ہی نہیں، یا کسی ایسے ہسپتال میں کوئی حلال نہیں، اگر وہ نہیں کھاتا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ کسی ایسے ویرانے میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں سب کچھ ختم ہو گیا، اگر دشمنوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے، کھانا پینا یعنی پانی بھی ختم، کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے، اس صورت میں اس کے پاس صرف حرام ہے، تو جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت کھا لینا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے اندر شوق نہ ہو اور نہ ہی وہ
ضرورت سے زیادہ استعمال کرے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ مائدہ میں، جو مجبور کر دیا جائے بھوک میں، یعنی شدید بھوکا ہو، گناہ کا ارادہ نہ ہو، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں، تو اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور یہاں بھی کیا فرمایا؟ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اس کا یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اجازت کیوں دی ہے؟ کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کیا نہیں جانتا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ کیا نہیں چاہتا؟ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو ہلاک کر ڈالے؟ نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجبوری کی حالت میں آپ اتنا کھا سکتے ہیں جتنی آپ کی زندگی بچ جائے، یعنی کہ پیٹ بھر بھر کے آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔